अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ैब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अब नए हुर्मस के मामले के ऊपर बात करेंगे। अ, दो बुनियादी सवालात हैं जिस पे डिस्कस करेंगे। एक तो पहला सवाल ये है कि कौन कौन से खलीजी ममालिक जो हैं उनका इन्हिसार ज़्यादातर ईरान से निकलने वाले इस तेल के ऊपर है। दूसरा अहम सवाल ये है कि आबलाए हुर्मस की बंदिश से कौन कौन सी दुनिया की ऐसी मईशतें हैं जो इससे मुतासिर हो सकती हैं, आ, और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल जो है वो किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है। बीच में एक डेवलपमेंट भी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अब से थोड़ी ही देर पहले एक स्टेटमेंट भी जारी किया है और उसमें एक फ़ैसला भी किया गया है। उस पर भी तफसील से बात करेंगे। और इतलात यही हैं कि दो शिप्स जो हैं उनको ईरान ने जो है वो अपनी तहवील में लिया है। उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से दिया गया है। तो वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप नाए हुर्मस जो है इसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को डिटेल से ज़रा आप बताएं। देखिए भाई साहब, अबनाए हुर्मस की दोनों जानिब से जो नाकाबंदी की गई है, अमेरिका की जानिब से जो नाकाबंदी की गई है और जो हम ये कह सकते हैं कि नाकाबंदी ईरान की जानिब से की गई है, इससे जो मुज़ाकरात की नैया है वो पार चढ़े या ना चढ़े, लेकिन जो आलमी मईशत है उसको इसकी बंदिश से शदीद खतरात लाक है। अच्छा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया की कुल जो तेल की पैदावार है, उस तेल की पैदावार का 30% जो है वो इन खलीजी ममालिक से निकलता है। और ये खलीजी ममालिक से निकलने के बाद दुनिया के 50 ममालिक में ये तेल जाता है। और वो अगर उनकी बात की जाए तो तकरीबन 2 करोड़ 67 लाख बैरल योमिया तेल जो है वो खलीजी ममालिक से निकाला जाता है। और अच्छा, खलीजी 2 करोड़ 2 करोड़ 67 लाख 67 लाख। बैरल योमिया जो तेल है उनकी पैदावार है वो निकाला जाता है। और वो अपनी तलब अपनी जरूरत जो है पूरी करने के बाद 1 करोड़ 87 लाख बैरल जो तेल है वो खलीजी ममालिक बरामद कर देते हैं, जो तकरीबन 30% दुनिया की कुल जो तेल की प्रोडक्शन है उसका 30% बनता जितनी है। ज़रूरत है दुनिया को उसका 30% 30% जो है वो खलीजी ममालिक से जाता है। आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो तेल इस वक्त जो है वो इस्तेमाल हो रहा है उसका हर बैरल का तीसरा हिस्सा, ये कि दुनिया की कुल प्रोडक्शन का तीसरा जो है 1/3 जो हिस्सा है वो जो है वो खलीजी ममालिक से निकलता है। और हर बैरल का जो तीसरा हिस्सा है वो जो है वो खलीजी ममालिक जो इस्तेमाल कर रहे हैं। खलीजी ममालिक जो है वो इतने अमीर हैं। बिल्कुल। अब अगर इसको जो है हम बाइफरकेट करें कि कौन कौन से खलीजी ममालिक हैं और उनकी प्रोडक्शन क्या है, तो सबसे पहले जो सर फहरिस्त है वो है सऊदी अरब। ठीक है। सऊदी अरब जो 11% जो वो टोटल जो प्रोडक्शन है पूरी दुनिया की के तनासब से 11% जो प्रोडक्शन है वो सऊदी अरब जो वो करता है। और सबसे ज़्यादा जो खलीजी ममालिक से तेल प्रोड्यूस करने वाला जो मुल्क है। इसकी टोटल जो सऊदी अरब की जो प्रोडक्शन है तेल की वो है 96 लाख बैरल योमिया। ठीक है। और 96 लाख बैरल योमिया से सऊदी अरब प्रोड्यूस करने के बाद उसमें से 73% जो ऑयल है जो 70 लाख बैरल बनता है वो बरामद कर देता है। ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जो है वो बेच दिया जाता है सऊदी अरब की जानिब से। दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ा खलीजी मुल्क है तेल प्रोड्यूस करने वाला वो है इराक। इराक जो है 43 लाख बैरल जो है वो अब्बासी साहब रोजाना जो है वो प्रोड्यूस करता है। और उनमें से 36 लाख बैरल जो योमिया है तेल उसको जो है वो बरामद कर देता है। इराक दूसरे नंबर के ऊपर है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमीरात जो है तीसरे नंबर के ऊपर है और उसकी टोटल जो तेल की पैदावार है वो 35 लाख बैरल योमिया है। कि 35 लाख बैरल योमिया जो वो बरामद करने के बाद उसमें से 29 लाख बैरल योमिया जो तेल है वो दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो बरामद कर देता है। इसी तरह जो कुवैत है उसकी 25 लाख योमिया जो तेल है वो उसे प्रोड्यूस करता है और उसमें से 20 लाख जो बैरल तेल है उसको बरामद कर देता है। कतर की जो प्रोडक्शन है तेल की वो 13 लाख है। 13 लाख जो है वो तेल जो है वो प्रोड्यूस करता है और उस 13 लाख में से 9 लाख बैरल योमिया जो तेल है वो आलमी दुनिया में उनकी जानिब से बेच दिया जाता है। इसी तरह अगर जो वो हम ओमान की बात करें तो ओमान 8 लाख बैरल जो तेल है वो जो वो प्रोड्यूस करता है 8 लाख बैरल। और उसमें से 5 लाख जो बैरल जो तेल है वो उनकी जानिब से आलमी मार्केट में फरोख्त कर दिया जाता है। और जो बहरीन है वो सबसे कम जो वो तेल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है और उनकी जानिब से 2 लाख बैरल जो वो तेल प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से 50% वो अपने पास रखता है और 50% जो आलमी मार्केट में फरोख्त कर देता है। तो मजमूई तौर पर ये 30%
جو تیل ہے اس کی پروڈکشن خلیجی ممالک سے ہوتی ہے، اور خلیجی ممالک اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو 100% ان کی پروڈکشن ہے اس کا 70% جو ہے وہ تمام ممالک، جو 50 ممالک ہیں جو عالمی دنیا میں، اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے، اور اس سے سالانہ بنیادوں کے اوپر 450 ارب ڈالر سے لے کے 550 ارب ڈالر تک جو آمدن ہے وہ خلیجی ممالک اس تیل سے حاصل کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں وکاس کے ناکہ بندی کا جو پروسیس ہے یہ اگر اسی طرح جاری رہتا ہے تو یہ آپ کو جو بس جو ڈیٹا ہے یہ کیا کہتا ہے کہ اس سے دنیا کا کون کون سا ملک متاثر ہو سکتا ہے اگر اسی طرح ناکہ بندی جاری رہتی ہے تو؟ دیکھیں بھائی صاحب، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سعودی عرب جو اپنی 100% جو ان کی پروڈکشن ہے، اس 100% پروڈکشن میں سے 70% جو آئل ہے وہ عالمی مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ 50 سے زائد ممالک ایسے ہیں پوری دنیا کے جو اس وقت خلیجی ممالک کے تیل کے اوپر ریلائی کیے ہوئے ہیں، اور اس حساب سے تقریباً جو 70% جو حصہ ہے جو خلیجی ممالک کی جانب سے تیل جو برآمد کیا جاتا ہے وہ ایشیائی ممالک کو جاتا ہے، کہ ایشیائی ممالک کو، اور 30 سے زائد جو وہ ایشیائی ممالک ہیں جو اس سے جو وہ مستفید بھی ہو رہے ہیں خلیجی ممالک سے، اور خاص طور کے اوپر سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا، عراق ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، بحرین ہو گیا، ان سے جو وہ تیل لیتے ہیں۔ تو ان میں سب سے زیادہ جو تیل خریدا جاتا ہے وہ خریدتا ہے جاپان، کہ جاپان خلیجی ممالک، جاپان کی جو ٹوٹل جو طلب ہے وہ 35 لاکھ بیرل ہے، اور 35 لاکھ بیرل میں سے 90% جو ہے خلیجی ممالک سے وہ لیتا ہے، کہ یعنی کہ 27 سے 30 لاکھ بیرل جو آئل ہے وہ خلیجی ممالک سے جاپان کی جانب سے خریدا جاتا ہے۔ تو اس کی ابنائی ہرمز کی بندش سے سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والا ملک ہے وہ جاپان ہے، کیونکہ 90% جو ان کی جو ٹوٹل طلب ہے وہ طلب خلیجی ممالک پوری کر رہے تھے، اور ابنائی ہرمز کی بندش کی وجہ سے ان کو جو ہے تیل کی سپلائی اس طریقے سے نہیں ہو رہی۔ دوسرا جو بڑا ملک ہے عباسی صاحب وہ ہے جنوبی کوریا۔ جنوبی کوریا اپنی کل طلب کا 70 سے 75% جو ہے وہ خلیجی ممالک سے حاصل کرتا تھا، اور 20 لاکھ بیرل یومیہ جو تیل ہے وہ خلیجی ممالک جنوبی کوریا کو جو وہ فروخت کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو دوسرے نمبر کے اوپر جو متاثر ہو رہا ہے وہ جنوبی کوریا ہے، کیونکہ تیل کی جو سپلائی ہے اس میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہے جنوبی کوریا بھی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر بھائی صاحب چائنا آتا ہے۔ اب یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ چائنا کی جو ٹوٹل جو طلب ہے وہ 1 کروڑ سے لے کے 1 کروڑ 10 لاکھ بیرل یومیہ ہے، کہ کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے، آبادی بھی زیادہ ہے، معیشت کے لحاظ سے بھی جو وہ کافی وہ ہے، تو 1 کروڑ سے لے کے 1 کروڑ 10 لاکھ بیرل جو وہ یومیہ اس کی طلب ہے، اور وہ خلیجی ممالک سے 50% جو تیل ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اور اگر جو یہ ابنائی ہرمز کی بندش اسی طرح جو وہ برقرار رہی، اور جو تیل کی سپلائی جو یومیہ بنیادوں کے اوپر جو سپلائی ہے اگر وہ اسی طرح متاثر رہی، تو چین کی معیشت کو بھی سخت خطرات جو ہے وہ درپیش آ سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بھائی صاحب، بھارت بھی، کہ بھارت جو 65% جو اپنا ٹوٹل جو استعمال کرتا ہے تیل، اس کا 65% جو ہے وہ خلیجی ممالک سے لیتا ہے، اور اس میں اگر بھارت کی بات کریں تو 35 لاکھ بیرل جو ہے وہ خلیجی ممالک سے حاصل کیا جاتا ہے، اور 35 لاکھ بیرل جو جب سے یہ ابنائی ہرمز کی بندش ہوئی ہے تو بھارت کے جو جہاز ہیں ان کو بھی جو وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اس طرح جو بھارت کی جو اکانومی ہے اس کو بھی شدید دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ آگے اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان کی جو ٹوٹل جو اس وقت کھپت ہے، پاکستان کی ٹوٹل جو طلب ہے وہ تقریباً 30 لاکھ بیرل ہے بھائی صاحب، اور 5 لاکھ بیرل ہے، اور اس کا 5 کم لاکھ ہے، کہ بہت کم ہے اگر ہم کمپیئر کریں باقی ممالک سے، تو 5 لاکھ بیرل جو وہ بھائی صاحب اس کی ٹوٹل جو وہ ہے، جن میں سے 3 لاکھ بیرل جو ہے وہ خلیجی ممالک سے پاکستان پروڈیوس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پرائسز میں جمپ آیا بہت زیادہ جمپ آیا۔ صرف یہی نہیں، آپ یورپ کی بات کریں، یورپی یونین کی اگر بات کریں تو یورپی یونین جو ہے وہ 90 کروڑ جو بیرل ہے بھائی صاحب، 90 کروڑ سے لے کے 90 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ بیرل یومیہ جو ہے وہ خلیجی ممالک سے جو وہ خریدتا ہے، اس میں یورپی یونین بھی شامل ہے، اور یورپی یونین کے علاوہ دیگر جو چھوٹے جو ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، کہ 1 کروڑ بیرل تک جو وہ خلیجی ممالک سے دیا جاتا تھا، اور اس میں سے 20 سے 30% جو حصہ جو ہے وہ خلیجی ممالک سے نکلنے والے پروڈیوس ہونے والے تیل کا ہے۔ تو اگر ابنائے ہرمز کی بندش کا تسلسل یہی جاری رہتا ہے، اور خلل اگر جو وہ اسی طرح پیدا ہوتا ہے، تو یہ عالمی معیشت کے لیے شدید خطرات سے دوچار ہوگا، کیونکہ اس میں صرف یہ آپ کا ایشیا نہیں ہے، بلکہ اس میں یورپ بھی ہے، اس میں آپ کا لاطینی امریکہ بھی ہے، اس میں افریقہ بھی ہے،
اور کینیڈا سمیت امریکہ کے جو شمالی علاقے ہیں ممالک ہیں وہ بھی جو وہ خلیجی ممالک سے تیل پروڈیوس کرتے ہیں. تو 50 سے زائد جو ممالک ہیں ان کا انحصار اس وقت خلیجی ممالک سے نکالے جانے والے تیل کے اوپر ہے. اور اگر ابنائے ہرمز کی یہی جو وہ اگر بندش کا خلل جو وہ جاری رہا تو شدید جو وہ خطرات ان کی معیشت کو لاحق ہوں گے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور اس ساری صورتحال سے ہمیں بالکل واضح لگ رہا ہے کہ جو امریکہ کی اور اسرائیل کی جنگ ہے وہ اصل میں وسائل کے قبضے کی جنگ ہے. کہ یہ دنیا کے یہ امیر ترین خلیجی ممالک ہیں جن میں سے اتنے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، اس کے اوپر قبضہ کیا جائے اور وسائل جو ہیں ان کو بالکل قابو میں کیا جائے. تو اسی لیے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ایک سٹینڈ کے اوپر ایران جو ہے وہ ہمیں کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اچھا، آج خبر صبح یہ آئی کہ ایران نے 2 آئل کے جہاز جو ہیں ان کو اپنی تحویل میں لیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اچانک سے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی تھوڑی دیر پہلے کوئی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے. انہوں نے سنا پھر بھی دھمکی لگا دی ہے. کیا کہا ہے انہوں نے؟ بالکل جی بھائی صاحب، جو وہ یہ جو خطہ ہے نا، یہ اس خطے میں ایک عجیب سی جو وہ کیفیت جو وہ پائی جا رہی ہے کہ کبھی مذاکرات شروع ہونے کی باتیں کی جاتی ہیں اور کبھی مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی جنگ بندی کی توسیع کی بات کی جاتی ہے، کبھی جنگ بندی ختم ہونے کی بات کی جاتی ہے. جس طرح ہی امریکہ کی جانب سے ایرانی جو آئل ٹینکر ان کا جو جہاز تھا ان کو جو وہ تحویل میں لیا گیا، تو جواب کے طور کے اوپر ایران کی جانب سے بھی 2 جہاز جو ہے وہ اپنے تحویل میں لے لیے گئے. اور ان دونوں کی ویڈیوز بھی آج جو ایران کی جانب سے جاری کر دی گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا گیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ بارودی سرنگیں زیر سمندر جو بچھانے والی جو کشتیاں ہیں ان کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور واضح احکامات جاری کر دیے گئے ہیں جتنی بھی وہاں پر امریکن نیوی ہے ان کو، کہ چھوٹا جہاز ہو یا کوئی بڑا جہاز ہو، جو بھی جہاز وہاں پر ایرانی نظر آتا ہے اس کو نشانہ بنایا جائے اور اس کو جو ختم کر دیا جائے. تو ایسی سچویشن میں اب مذاکرات کی نیا کب پار چڑھے گی اور کیسے پار چڑھے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ جو ہے وہ اب شفٹ ہو چکی ہے پانی کے اوپر. اور میں تھوڑی دیر پہلے انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک اسٹوری یہ بھی دیکھا تھا کہ پینٹاگون کی طرف سے ایک بریفنگ دی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کے اطراف میں جو بارودی سرنگیں پانی میں بچھائی گئی ہیں ان کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایٹ لیسٹ ہمیں 6 مہینے کا وقت جو ہے وہ درکار ہوگا. تو اس صورتحال میں انڈرسٹینڈنگ یہی لگ رہی ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہے اور ایران کا موقف بالکل ٹھیک ہے جی کہ ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات جو ہے وہ اس کو اس طرح سے جاری نہیں رکھا. ایک اور رپورٹ بھی بچہ صاحب آئی ہے اور اس میں انہوں نے امریکہ کے میزائل کی تعداد میں کمی کے حوالے سے، سٹوریج میں کمی کے حوالے سے جو وہ بات کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایران کے اوپر جب اٹیک کیا گیا ہے تو اٹیک کرنے کے بعد اب تک کی جو چیز ہے ایک بڑی پیمانے کے اوپر جو سٹوریج تھی، میزائل سٹوریج، اس میں کمی واقع ہو چکی ہے. اچھا، تو یہ بھی ہے. اور پھر کچھ اس طرح کی بھی انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، جیسے چائنیز سیٹلائٹ کے ذریعے ایک سٹوری سامنے آئی تھی کہ اردن میں کچھ موومنٹ دیکھی گئی ہے جس میں امریکہ کی جانب سے کچھ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ کی گئی ہے. دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. بہرحال پاکستان کی تو اب بھی کوششیں ہیں کہ بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے اس کنفلکٹ کو جو ہے وہ حل کیا جائے تاکہ جو پوری دنیا اس سے جو متاثر ہو رہی ہے اس تنازع سے اس سے بچا جا سکے. تو یہ کچھ آواز تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.